प्याज किसी ने कच्चा खा लिया हो ना, प्याज कच्चा, क्या स्मेल होती है? कोई ऐसी स्मेल होती है कि बदबू आ जाए? अगर इतनी स्मेल होती तो खाते क्यों लोग? मैं बहुत शौक से कच्चा प्याज खाता हूँ। कच्चा प्याज बहुत खानदानी चीज है सेहत के लिए। दोपहर ना खूब प्लेट भर के कच्चा प्याज, शुरू में थोड़ी बदहजमी होगी, आदत डालो, पहले थोड़ा, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर थोड़ा ज्यादा, नहीं आ रहा। कच्चा प्याज रात के वक्त में नहीं, दोपहर के वक्त में छीलो, 4 टुकड़े करो और मम्मी डैडी वाला ना बनाओ उसको। प्याज को पहले नमक लगा के वो किया, फिर बहाया, फिर वो करके वो बेड़ा गर्क हो गया प्याज का। तो कच्चा प्याज पहले थोड़ा, फिर आहिस्ता, क्योंकि उससे एसिडिटी होने का खतरा होता है, तो हजम देर से होता है, तो आदत डालो, फिर एक वक्त आ जाएगा पूरा भर के प्याज खा लोगे आप कच्चा प्याज दोपहर को। ये टॉपिक से थोड़ा मैं हट गया हूं, लेकिन आप दोपहर को कच्चा प्याज खाओ, खाने के साथ आधा 1 घंटा कैलूला करो। उसके बाद जब आप उठो तो आप अपने जिस्म में पावर देखना, आप ऐसी खानदानी है, ऐसा लग रहा है बिजली भर गई है बॉडी में, और शुगर भी कंट्रोल होती है इससे बहुत ज्यादा। आपका मीठा खाने का दिल करने लगेगा बाकायदा। प्याज के बारे में पुराने हकीम कहा करते थे इंसान दोस्त, समझ रहे हो? पहले हकीम कहा करते थे, डॉक्टर नहीं मानते थे, अब डॉक्टरों ने भी मानना शुरू कर दिया। हकीम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं। प्याज के बारे में हकीम कहा करते थे, बुड्ढे को जवान करने वाली अगर कोई चीज है ना तो क्या है? प्याज है। बुड्ढों को जवान कर दिया, ऐसी खानदानी चीज है। लेकिन बच्चों को माएं खिलाती नहीं है, स्मेल होती है, वही मिर्चें, टोपी ड्रामा, फजूल किस्म की बातें। तो मैंने जब जिस स्कूल में पढ़ता था वहां मैं पठानों के और ये जो बलोच बच्चे हैं ना, इनको देखता, 4th क्लास में मैंने बलोचों के बच्चों को देखा है ऐसे सेब की तरह प्याज खाते हुए। मैं कहता था इनका स्टेमिना देखो यार, क्योंकि हम तो मम्मी डैडी टाइप के थे, फुल मम्मी डैडी नहीं थे, वरना ये सब इतनी शादियां वादियां बच्चे बच्चे ना होते। शुगर है, बैलेंस किस्म के मम्मी डैडी थे, इतने वो भी नहीं थे कि कच्चा प्याज ऐसे खाना शुरू कर दे, लेकिन उनके स्टेमिना में देखता था। और वो बच्चे, बलोचों के बच्चे ऐसे सेहतमंद थे, हर शख्स उनसे पड्डा करते हुए डरता था। फिर हम जब सेकेंडरी स्कूल में गए तो वहां भी हमने देखा, हमारे स्कूल में एक बदमाश लड़का था, हर एक से पड्डा। एक बलोच का पड्डा उससे होने वाला था तो उसने पड्डा कैंसिल करा के भाग गया। मैंने कहा यार क्यों? कह रहा भाई ये बहुत मुश्किल केस है। हालांकि वो गरीब बलोच था। क्या था? ऐसे प्याज खाते थे सेब की तरह, नाक से पानी। और 4th क्लास का बच्चे में ये स्टेमिना, बच्चा भी नहीं, को एजुकेशन था 5वीं क्लास तक हमारा, तो बच्ची थी वो बलोच बच्ची, ऐसे प्याज खा रही थी। हम कहते भाई, तो बच्चे को जिस चीज की आदत डालोगे डल जाएगी आदत। माए नहीं खाने देती, आंसू निकलेंगे, नाक बहेगी, बहने दो यार, बच्चे को कुछ मम्मी डैडी से निकालो। तो वो सोचो कितनी फिर उनकी सेहत होती थी। प्याज आपकी जरासीम मार देता है बॉडी में जाके, बहुत फायदेमंद चीज है, लेकिन एक स्मेल होती है, इतनी गंदी नहीं होती कि उल्टियां आ जाए। तो नबी ने प्याज खाने से मना नहीं किया, हलाल चीज है भाई, खाओ। लेकिन जब इज्तिमाई मामला होगा तो मस्जिद में आने से पहले अगर किसी ने खा लिया तो आपने फरमाया ला यक़रबन्ना मुसल्लाना, हमारी नमाज मस्जिद के करीब भी ना फटके हो, अंदर घुसना तो दूर की बात है। अब आपने कच्चा प्याज खा के आप आ गए मस्जिद में, आपको डकार आई, सबको तकलीफ नहीं होती, जो खुद खा के आया होगा उसको कहां तकलीफ होगी, वो उससे बड़ी डकार आपके मुंह पे ले लेगा, डकार के मुकाबले शुरू हो जाएंगे। लेकिन किसी को तो तकलीफ हो सकती है ना, एक आदमी को तकलीफ हो गई, वो आया यार तुमने प्याज खाई है, और तो देखो अब कोई प्याज खा के मस्जिद में आ गया, हमारा बयान सुना, इतने फजाइल प्याज के, कच्चा प्याज खाया, मस्जिद में आया, हल्की सी डकार आई, तीसरे आदमी को तकलीफ हुई, उसने आके कहा यार, हालांकि कोई ऐसा नहीं तकलीफ होगी कि कराबाजिया खा के गिर जाएगा, उल्टियां, कुछ भी नहीं होगा, लोग पता नहीं क्या क्या बदबुए लेके आ रहे होते हैं मस्जिद में, लेकिन वो आके आपसे कहेगा कि यार ये तकलीफ मुझे हुई है। आपको भाई मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, प्याज हलाल है ना, हराम तो नहीं है? हाँ भी हलाल है। इतने फजाइल है? हाँ भी है। क्या तेरे को उल्टियां लग गई हैं, पेट में मरोड़ हो गया है, इतना नेक बनने की क्या जरूरत है तुझे? तो ये दलील सही होगी? आखिर में आप ये कहोगे भाई मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का नहीं था, भाई मैंने तो जान बनाने के लिए प्याज खाया है। तो हदीस से हमें पता चलता है कि ये काफी नहीं, अगरचे आपका इरादा तकलीफ देने का नहीं था, लेकिन प्याज खाने से पहले आपने तकलीफ से बचाने की नीयत भी नहीं की। आपको बाकायदा नीयत करनी चाहिए थी कि मैं प्याज तो खा रहा हूं, लेकिन मैं नीयत करता हूं मेरे इस अमल से किसी को जरा सी भी तकलीफ ना हो। तो अगर नमाज का टाइम होगा तो आप कहोगे तकलीफ तो हो सकती है, भाई होना जरूरी नहीं है, तकलीफ का इम्कान काफी है, खूब समझ लो। आप कच्चा प्याज खा के आए, जरूरी नहीं है कि लोगों को तकलीफ हो, लेकिन इम्कान है कि मे भी हो सकता है तकलीफ हो। इस हो सकते से बचाने के लिए क्या हुक्म दिया जा रहा है? खा के मस्जिद में मत आओ। इसलिए नमाज के बाद लंच रखे अपना, और नमाज से पहले रखा है तो फिर प्याज नहीं खाएं आप उसमें, या इतनी हल्की क्वांटिटी में खाएं कि उसके बाद खाना खा के उसकी स्मेल आए नहीं। बस रिटेल क्वांटिटी में खाया जाता तो नहीं पता चलता, या उसको पका के खा लें, लेकिन पका के वो फायदे नहीं होते। तो इससे शरीयत का मिजाज समझना चाहिए
کہ جو شریعت آپ کو کچا پیاز جو حلال چیز ہے جس کی اسمیل سے کوئی نہ بندہ بے ہوش ہوتا ہے، نہ اس کو الٹیاں آتی ہیں، نہ وہ ایسے منہ خراب کرتا ہے، بس ہلکی سی اسمیل آئے گی. جب جو شریعت یہ اسمیل برداشت نہیں کر رہی ہے، وہ واش روم میں پانی بہائے بغیر آپ کو باہر نکلنے دے گی؟ وہ اپنی پروڈکٹ آپ کو نمائش کے طور پہ دوسروں کو دکھانے کا موقع دے گی؟ وہ اپنی پخانے کی گندی بدبو ایگزاسٹ چلائے بغیر آپ پبلک کو سنا رہے ہو، اس کی پرمیشن دے گی آپ کو؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو یہ کہاں ہو سکتا ہے بھائی؟ لیکن آپ دیکھ لو یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں چل رہی ہیں. اور ایک اور اہم مسئلہ ہے، اللہ کرے وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. بعض خواتین کے، جب پہلے میں بہت فون سنا کرتا تھا تو کم کر دیے ہیں، یہ شکایتیں مردوں کو عورتوں سے نہیں ہوتی کہ بدبو کے ساتھ ہمارے پاس آ جاتی ہیں. یہ بیماری عورتوں میں نہیں ہے، مردوں میں بہت بیماری ہے کہ وہ زوجہ کے ساتھ رات گزارے گا پسینے کی بدبو کے ساتھ، بغلیں بڑی بھی ہوں گی. تو بھائی جیسے مرد پر عورت کا حق ہے، یعنی عورت پہ مرد کا حق ہے، ایسے ہی مرد پر بھی عورت کے حقوق ہیں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. آپ کیوں اپنی بدبو اپنی بیوی کو سنگھا رہے ہو یار؟ اب عورتیں اس میں صبر کرتی ہیں، میاں ہیں، ناک پہ مکھی بٹھا لے گا اگر اس کو بول دیا تو یہ بھی غلط ہے، ناجائز ہے. یہ اللہ نے بیوی کے بارے میں کیا کہا؟ وَصَاحِبَتِهِ، تمہارے ساتھ رہنے والی. آپ مسجد میں 5 ٹائم کے لیے آتے ہو، اس میں جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آج فجر میں جو کھڑا ہوا آپ کے ساتھ، ہو سکتا ہے ظہر میں وہ نہ ہو، کوئی دوسرا ہو، ان کو پیاس کی بدبو سے بچایا جا رہا ہے. اور بیوی جو ساری زندگی آپ کے ساتھ چپک کے رہتی ہے، اس کو اسلام آپ کی بدبو سے بچانے کا حکم نہیں دے گا ہے بھائی. اس کے بارے میں اسلام آرڈر نہیں کرے گا کہ اپنی بدبو اس سے چھپا کے رکھو. نہیں، آپ کی بدبو اس کو نہیں آنی چاہیے. نہاتے نہیں ہیں ایسے جی عظیم لوگ ہیں نا، عظیم لوگ ہیں، مہینے میں 1 دفعہ نہاتا ہے. وہ تیری بیوی کیسے پردہ، وہ بیچاری عادی، اس کو بھی بدبو کی عادت پڑ جاتی ہے. ایک عورت کی شادی ہوئی بھنگیوں میں، اب اس کو بڑی اسمیل آتی تھی، تو 1-1.5 ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے تو وہ اپنی ساس سے کہنے لگی، دیکھ جب میں تیرے گھر رخصت ہو کے آئی تھی کتنی بدبو تھی، 1 مہینے میں میرے آنے کی برکت سے وہ بدبو ختم ہو گئی. اس ساس نے بولا، میں بھی جب اس خاندان میں آئی تھی نا تو میں بھی اس خوش فہمی میں تھی کہ 1 مہینے کے بعد بدبو ختم. تو اصل بات یہ ہے کہ بدبو ویسے ہی ہے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے، تجھے بدبو کی عادت پڑ گئی ہے. تو جو بھی ہمارے خاندان میں باہر سے کوئی خاتون آتی ہے، 1 مہینہ ہے اس کے صبر کا امتحان، اس کے بعد اس کو بدبو آنا ختم. تو بعض آدمیوں کو بالکل ہوش نہیں ہوتا، بدبو سنگھا رہے ہو یار تم، اپنی پسینے کی بدبو، اپنی بغلیں صاف نہیں کر رہے. بعض مذہبوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہ بغل کے بال صاف کرتے ہیں، نہ زیر ناف بال صاف کرتے ہیں. وہ ان کا کلچر ہے، کسی کے کلچر کو ہم کیا کہیں. بھائی کم از کم اتنا تو ہونا کہ آپ اپنی گھر والی کا ہی خیال کر لو، اس کو کتنی اسمیل آئے گی اس سے، کتنی بدبو آئے گی اس سے. تو بدبویں باقاعدہ شیئرنگ پہ چل رہی ہوتی، غلط ہے. اسی میں ایک اور اہم ترین بات، اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں. دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باڈی کی صفائی میں استنجا کے بعد، یعنی قضائے حاجت میں جو استنجا کیا جاتا ہے اس کے بعد، سب سے زیادہ جس چیز کی صفائی کا اہتمام کیا وہ دانت تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سب سے زیادہ آپ نے اپنے باڈی کے جس پارٹ کو صاف کیا ہے نا استنجا کے علاوہ، تو پیشاب وغیرہ تو اس میں تو ہے ہی، وہ تو بہت ہمیں حکم ہے اس کی صفائی، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ اگر باڈی کے کسی پارٹ کو صاف کرنے کا حکم ہے تو وہ کون سا پارٹ ہے؟ بولو، دانت. ناک نہیں ہے، کان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہے، جسم نہیں ہے، سب سے زیادہ کس کو صاف کیا ہے آپ نے؟ دانتوں کو. میں چونکہ پبلک سے بہت زیادہ ملتا ہوں نا، تو مجھے اب یہ چیز سمجھ میں آنے لگی ہے کہ اسلام نے دانتوں کی صفائی کو اتنا فوکس کیوں کیا ہے. لوگ آتے ہیں، آج ایک صاحب آئے، وہ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے، ان صاحب کو رہنے تو کسی اور کی بات کر رہا ہوں میں. دانت سے انسان کی پرسنالٹی کا دانتوں سے بہت گہرا تعلق. دانت صاف نہیں کر رہے ہوتے، پھر آ کے منہ میں گھسے جا رہے ہوتے ہیں، کوئی بات سمجھانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے منہ میں باہر بیٹھ کے بھی میں بات سن لیتا ہوں. اب ان کو میں ان کے منہ پہ نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے دانتوں سے اسمیل آ رہی ہے، تمہارے منہ سے اسمیل آ رہی ہے، تھوڑا سا یوں رہو بھائی، وہاں رہ کے بات کر لو. کان میں گھسے چلے جا رہے ہوں گے کہ پرائیویٹ بات ہے، تو پرائیویٹ بات ہے تو چھاؤں میں آ جاؤ یار. اتنی کیا پرائیویٹ ہے کہ کان میں گھس جائے گا بھائی؟ کیونکہ جب کان میں گھس رہا ہے تو منہ قریب آ رہا ہے، منہ قریب آ رہا ہے تو سانس پاس کے تو منہ سے تھوک آ رہا ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست بائک پہ میرے ساتھ آگے بیٹھے ہوتے، منہ پیچھے کر کے جب بات کرتے تو ہوا کی وجہ سے نا باقاعدہ تھوک میرے منہ پہ آ کے لگ رہا ہوتا تھا. آپ سمجھ رہے میں مبالغہ کر رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، لیکن میں ان کو کہہ تو نہیں سکتا تھا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم برداشت کر رہے ہیں تھوک. میں نے کہا ہیلمٹ، اصل میں تو بائک میں پیچھے بندے کو بھی ہیلمٹ پہننا چاہیے. تو بات کر رہے ہیں، تھوک آ رہا ہے منہ پہ، کوئی احساس ہی نہیں ہے اس کو. تو دانت ہیں ایسے، جب مسکراتے ہیں تو آدمی کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کائنڈلی
चुप हो जाओ भाई, खामोशी इख्तियार कर लो। तो एक दफा क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने बहुत अरसे से दांत साफ नहीं किए होते, एक दफा डेंटिस्ट से जाके घिसाई करवा ले, रगड़ाई करवा ले। अब ये ब्रश से साफ होने वाले नहीं है। हमारे यहाँ एक मजदूर काम करता था, गुटके खाता, उसके दांतों का जो हशर नशर हुआ था, मैं जब उससे बात करता मुंह नीचे करके, वो समझता था शायद एहतराम कर रहे हैं मुफ्ती साहब, मेरा इज्जत दे रहे हैं मुझे। एक दिन मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख तू किसी डेंटिस्ट से दांत साफ करवा ले, पैसे मैं खर्च करूंगा। अब आप वो समझ रहा होगा इतना बड़ा दिल, भाई इतना दिल नहीं, क्योंकि मेरा तेरे से रोज वास्ता पड़ रहा है, ये तकलीफ तुझे थोड़ी हो रही है, ये मैं अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। फिर भी नहीं किए उसने, फिर भी नहीं किए। तो इसका बहुत, अपने आप को भी तकलीफ होती है इंसान को, दांत जब गंदे होते हैं, लेकिन वो तकलीफ आदी हो जाता है तो उसको एहसास ही खत्म हो जाता है। तो जिस बॉडी के जिस पार्ट को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा, सुबह उठते मिसवाक, फिर नमाज से पहले मिसवाक, रात को सोते हुए मिसवाक सिराने रखी होती थी, इससे पता चलता है भाई दांतों की सफाई भी कम वैल्यू नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि स्मेल आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी शदीद नफरत थी ना बदबू से, इतनी शदीद नफरत कि आपने हजरत ज़ैनब के घर शहद पिया, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत हफ्सा के पास आए, तो उनको थोड़ा जैसे सोखरों में एक होती है कि भाई वो वहां तो शहद खा रहे हैं, उनकी बारी में तो आपकी तबीयत तो वहां ज्यादा माइल होगी, तो उन्होंने क्या कह दिया, आपके मुंह से स्मेल आ रही है। तो नबी को बदबू से बहुत सख्त नफरत थी कि मेरे मुंह से स्मेल क्यों आई। तो आपने कसम उठाई, अल्लाह की कसम आइंदा शहद नहीं पीऊंगा मैं, क्योंकि आप समझे शायद शहद की वजह से स्मेल आ रही है, हालांकि वो स्मेल नहीं थी, यानी बदबू नहीं थी, स्मेल तो थी, बदबू नहीं थी। तो उस पे कुरान की आयतें नाजिल हुई, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया नबी आप क्यों हराम कर रहे हैं, तब तगी मरदात अज़वाजिक, अपनी अज़वाज को खुश करने के लिए। तो हलाल ही रहेगा, शहद में बदबू थोड़ी होती है। लेकिन इससे इतना तो पता चला हमारे नबी को बदबू महसूस नहीं हुई, लेकिन आपने कहा किसी और को अगर महसूस हो रही है तो बस शहद क्या है, हमेशा के लिए हराम, सही है ना, किसी को क्यों महसूस हो रही है। तो इतनी शदीद नफरत थी। इस्लाम में खुशबू भी इसीलिए है कि बदबू को पहले खत्म करो, उसके बाद खुशबू। बास कम वक्त क्या करते हैं, बदबू बाकी रखते हैं, उस बदबू को छुपाने के लिए खुशबू का स्प्रे कर रहे होते हैं। वो तो और कीचड़ बना दिया यार आपने। नहाएंगे नहीं, बदबू दूर नहीं करेंगे स्प्रे करके। मैंने इसका बहुत सख्त, मेरे घर में अगर कहीं बदबू आ रही हो, मैंने सख्ती से मना किया, स्प्रे नहीं करना। वो बदबू बर्दाश्त कर लेंगे भाई, हम उसको दूर करने की कोशिश करो। अब किसी और के घर से आ रही है तो क्या करे आदमी, लेकिन ये उसको छुपाने के लिए जो स्प्रे हमसे नहीं होता भाई, ये नहीं होता, ये तो भाई उसको जायज, क्योंकि फिर तो एहसास ही खत्म हो जाएगा ना। अभी एहसास तो है कि यार इसको खत्म करो किसी तरीके से, हटाओ यहां से। तो ये सब चीजें हैं मेरे भाई। इसलिए इस्लाम का हुक्म ये नहीं है कि आप कोई अमल करो और आप कह दो मेरा इरादा तकलीफ पहुंचाने का नहीं था, इतना काफी नहीं है, इससे आपकी छूट नहीं होगी। आप जब अमल करो तो आप कहो कि मैं अमल से पहले मैंने इरादा कर लिया था कि मैं इस तरीके से काम करूंगा कि किसी दूसरे के लिए तकलीफ के तमाम ऑप्शन बंद। फिर भी अगर तकलीफ पहुंच जाए, फिर इंसान माजरत भी करे, सॉरी भी करे, फिर भी हो जाती है, बाज दफा ना चाहते हुए भी हो जाती है। लेकिन ये तो तरीका ही नहीं है भाई कि सब कुछ हो रहा है, बंदे मर रहे हैं और आप आखिर में सॉरी करके पतली गली से निकल लो। सरिया लेके जा रहे हो, बाइक वाला बेचारा गुस्से, हमें तो उसको देख के हंसी आई जब उसकी की बाइक सरिये के ऊपर आई ना, यूं उसके भी रक्स सुरूर की महफिल लगाई थोड़ी सी उसने। जब रुका है तो वो गुस्से में वो बुनेर का पठान जाना, लेकिन बेचारा क्या कर सकता था, सारा गुस्सा अपने ऊपर ही उतार दिया उसने। यूं उसको समझ में नहीं आ रहा था जाके गर्दन से पकड़ूं, लेकिन वही बात है, उसने कहा वो तो निकल गए, अब मैं आधा घंटा उनके पीछे भागूं, और वो पीछे पीछे सरिया भी है, उससे भी बच के जाना पड़ेगा। तो ख्याल आइंदा इस चीज का हमें करना चाहिए। तो खैर मैं अपनी बात को बस समेटता हूं। तो इस्लाम इंसानियत का दर्स सिखाता है, लेकिन आज हमारी मजहबी रसूमात उसमें इंसानियत खत्म। जलसों में रोड ब्लॉक हो रहे हैं, और 40वें की छुट्टी, और तीजे की छुट्टी, और जी आज चहलम है इसकी छुट्टी। आपके फोन क्या हो गया, वो नेटवर्क ही बंद हुआ है। मलेशिया से हमारे जानने वाले ताजिर आए, 10 मुहर्रम चल रहा था, आते ही उनकी मीटिंग थी तिजारत की, कह रहे हैं यार अजीब मुसीबत है यार, कराची एयरपोर्ट पे उतरा हूं, जिस मीटिंग में फोन करना है फोन ही बंद। मैंने कहा बंद, क्योंकि इमाम हुसैन 10 मुहर्रम को शहीद हुए थे। कह रहे भाई हमने थोड़ी शहीद किया था उनको, खुदा न खास्ता हमें सजा मिल, हम तो उनकी शहादत पे गमज़दा हैं। क्या हम भी मुसलमान हैं भाई, हम सैयदना हुसैन से हम भी मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत का कौन सा तरीका है कि आप लोगों को अजाब में डाल दो। लेकिन आप देखो रबीउल अव्वल में भी अजाब, मुहर्रम में भी, फिर चहलम के अलग मसाइल हैं। तो हुकूमत पे दबाव डालो, ये सारी चीजें इंडोर होंगी, रोड पे कुछ भी नहीं होगा, रोड चलने के लिए है बस, और कोई काम नहीं होगा रोड के ऊपर, लोगों के चलने के लिए, ट्रैफिक कभी बंद नहीं होगा। लेकिन लोग भी दबाव नहीं डालते, बस
ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر رہے ہیں، اور مذہبی لوگ مذہب کے نام پہ منجن وہ لوگ بیچ رہے ہیں۔ تو مذہب یہ نہیں ہے، مذہب وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال کسی نے پوچھا ہے، قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی آیت نمبر 18، اس میں اللہ نے سجدے کا ذکر کیا ہے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے اور انسان سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور آخر میں کہا کہ بہت سے انسانوں پر اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا ہے، وہ سجدہ نہیں کرتے۔ تو اس آیت کی تشریح پوچھی ہے کہ عذاب ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں اگر اللہ کے علم میں پہلے سے یہ بات ہوتی ہے کہ کچھ بڑے ڈھیٹ ہوں گے، بہت ڈھیٹ انسان ہوں گے، ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جائیں گی اور وہ پھر بھی اس کو پہ عمل نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں پہ اللہ نے عذاب ثابت کر دیا ہے، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے، تو پہلے سے اللہ نے لکھ دیا ہے کہ انہوں نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان کو زبردستی جہنم میں لے جائے گا یا ان کو زبردستی گمراہ کرے گا، ان کی کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے۔ تو اس طرح کی آیات اصل میں تسلی کے لیے ہوتی ہیں، جو بھی دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں ان کو تسلی دینے کے لیے کہ داعی جو ہے نا اس کی دعوت بہت جاندار ہوتی ہے، دلائل بہت جاندار ہوتے ہیں، پھر بھی سامنے والا ایمان نہیں لا رہا ہوتا تو اللہ بتاتے ہیں بھئی اس کی قسمت میں جہنم ہے، تو جو مقدر جہنم میں ہو تو مقدر تھوڑی تبدیل ہو سکتا ہے، تو چھوڑ دو اس کی فکر۔ تو یہ تسلی کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے۔ جیسے نبی کو بھی تسلی دی جاتی تھی، نبی دلائل دیتے تھے، معجزے بھی دکھا دیے، آپ کی دعوت بھی بہت صاف ستھری، وہ پھر وہی۔ تو اللہ نے نبی کو تسلی دی بھائی جس کی قسمت میں ہی جہنم ہے تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، قسمت تھوڑی چینج ہو سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے ہم نے تو تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنات انسانوں سے بھروں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں تو میں نے لکھ چکا ہوں پہلے، تقدیر تھوڑی ٹلے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ زبردستی لوگوں کو پڑھ کے جہنم میں پھینکے گا، اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ بہت سے لوگ ڈھیٹ ہیں، وہ نہیں ایمان لائیں گے، وہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے۔ تو اب یہ چیز حقیقت ہے، تو اب دعوت کو، مبلغین کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھئی لوگوں کی اکثریت دیکھ کے سیدھا راستہ مت چھوڑنا۔ یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ بہت سارے لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم بھرے گی انسانوں سے، تو اس لیے تم سیدھے راستے پہ چلو اور دعوت کے کام میں لگے رہو اللہ کا حکم سمجھ کے، اور لوگوں کی اکثریت کو گمراہ دیکھ کے مایوس مت ہو۔ یہ مت سمجھو کہ تمہاری دعوت غلط ہے یا تمہاری دعوت میں اخلاص نہیں ہے، نہ دعوت میں بھی اخلاص ہے، تمہاری دعوت بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز مقدر میں ہے کہ جہنم کو اللہ نے انسان اور جنات سے بھرنا ہے، اور مقدر کبھی چینج نہیں ہوتا۔ تو یہ انداز اختیار کیا گیا تسلی کے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ لازمی جو ہدایت چاہے گا پھر بھی اللہ اس کو زبردستی گمراہ کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے، صبح شام ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا، تو پھر ماں کہتی ہے بھائی اس کو سمجھاؤ، آپ بولیں بھائی اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے تو میں کیا سمجھاؤں اس کو، حالانکہ صلاحیت ہوتی ہے، تبھی تو آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ مجنون دیوانہ پاگل ہوتا، سمجھنے کی واقعی میں صلاحیت نہ ہوتی تو آپ سمجھاتے کیوں اس کو، کسی پاگل کو تھوڑی سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہاں جو آپ کہتے ہیں اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ انتہائی درجے کا ڈھیٹ آدمی ہے اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں سمجھنا، تو اس میں صلاحیت سمجھنے کی ختم ہو چکی ہے، تو میں اپنا ٹائم ضائع کیوں کروں، میں ایسے پہ ٹائم لگاؤں گا جس پہ صلاحیت ہوگی۔ میں رکشہ چلاتا ہوں، اکثر اوقات 2 مہینے کا کرایہ چڑھ جاتا ہے، کبھی کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، میں اکثر اوقات پریشانی میں گزارتا ہوں۔ مجھ سے بڑے 9 بہن بھائی ہیں، سب کروڑ پتی ہیں، وہ مجھ کو نہیں پوچھتے، اب میں کیا کروں؟ اب اگر کسی غیر سے بولو تو وہ بھکاری سمجھیں گے، اب چوری کرو، بھیک مانگو، کیا خودکشی کروں؟ نہ خودکشی کریں نہ لوگوں سے بھیک مانگیں۔ آپ کے بھائیوں کی شرعی ذمہ داری ہے کہ جب سب کھا پی رہے ہیں، ایک بھائی اتنا کمزور ہے تو اس کے ساتھ تعاون کریں۔ حقیقت ہے بھائیوں کے ساتھ تو تعاون میں جو مزہ آتا ہے انسان کو، رشتہ داروں پہ خرچ کرنے میں جو لطف اللہ نے رکھا ہے وہ تو کسی پہ خرچ کرنے میں نہیں رکھا۔ یہ تو موقع ہے محبت پیدا کرنے کا، تو بھائیوں کا کو چاہیے خیال کریں۔ تو باقی جب تک پریشانی مقدر میں ہے بھائی صبر کریں۔ اچھا، اب جب سے ہم نے یہ فاؤنڈیشن بنایا مفتی طارق مسعود فاؤنڈیشن، تو لوگ اب آنا شروع ہو گئے میرے پاس، ہمارے گھر کے حالات ایسے، ہمارے گھر کے حالات ایسے، تعاون کریں۔ کچھ خواتین آ جاتی ہیں، ہم بیوہ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دیکھو ہم نے جو فاؤنڈیشن بنائی ہے نا، اس کا ایک طریقہ رکھا ہے۔ میں پرسنلی اگر کسی کو جانتا ہوں تو میں اپنے پاس سے اس ویسے ہی تھوڑا بہت تعاون کر دیتا ہوں جو اللہ مجھے توفیق دے، لیکن اس طرح جب لوگ رش لگاتے ہیں، ہمارے پاس کوئی معیار نہیں ہے جانچنے کا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ایک کو دو تو پھر وہ 10 کو بتائے کہ پوری لائن لگ جائے گی، اور یہ پہلے ہو چکا ہے۔ تو اس کے لیے دیگر کچھ ٹرسٹ ہیں جو مدد کرتے ہیں، تو ان سے رابطہ کریں۔ ہمارے جو ابھی ہم نے جو فوکس کرنا ہے، جو ہم نے فاؤنڈیشن بنائی ہے، اس میں ہم نے مختلف پروجیکٹ کو فوکس کرنا ہے، جن میں ہم نے سوچا تھا سب سے زیادہ ہم تعلیم اور ہیلتھ، اسی وجہ سے ہم نے اس دفعہ اجتماعی قربانی ابھی نہیں کی ہے۔ اجتماعی قربانی یہ بہت لوگ کرنے والے، ہمیں کیا ضرورت ہے، اور اس میں گڑبڑیں بہت ہوتی ہیں، فنڈ کھا گیا، وہ یہ ہو گیا، عجیب۔ اجتماعی قربانی تو میرا تو موڈ نہیں ہے اجتماعی قربانی کرنے کا، لوگ اپنی گائے لاؤ ذبح کرو بھائی۔ جب ہم نے کام کیا تو انسانیت کی کوئی ایسی خدمت ہو نا جو واقعی خدمت ہو۔ اجتماعی قربانی کیا خدمت ہے وہ بھی، لیکن بہت لوگ ہیں کرنے والے، اور آپ خود لاؤ بکرا کاٹو، کسائی کو پیسے دو، کاٹ کے کھا جاؤ۔
گائے لاؤ کھا جاؤ کھلا دو لوگوں کو, اس میں کیا ہے؟ یعنی اگر آپ یہ سہولت لوگوں کو نہ دو تو کون سا کوئی طوفان آ جائے گا. تو ہم لوگوں نے مشورہ یہ کیا تھا کہ ہم اس فاؤنڈیشن میں 2 چیزوں کو فوکس کریں گے, ہیلتھ کو یعنی لوگوں کی صحت, دوسرا ایجوکیشن. ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ تعلیم نہیں ہے. مسلمان جو ہے نا تعلیم میں پیچھے ہے, تو تعلیم کو تو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے. ہم مار کھا رہے ہیں پوری دنیا میں. دیکھو اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے, باقی دنیا میں عبادت کی کرنے کی ہر مذہب میں ہر ملک میں اجازت ہے. کوئی ملک نہ نماز پہ پابندی لگاتے ہیں, نہ زکات پہ, نہ روزے پہ, کوئی پابندیاں نہیں ہے. مسئلہ سارا یہ مسلمان مار کھا رہا ہے. یہ دور ہے ٹیکنالوجی کا, سائنس کا. تو اگر اس میں آپ پیچھے رہ گئے تو کسی کام کے نہیں ہو. مجھے بتاؤ پاکستانی آرمی کا جب جھگڑا ہوا انڈیا سے, تو یہ جنگ جو لڑی ہے تو یہ ٹیکنالوجی کے بیس پہ لڑی ہے نا, یا ڈنڈے اٹھا کے چلے گئے تھے یہ لوگ؟ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا تو پڑھے لکھے آدمی تھے نا, کیا خیال ہے؟ اگر وہ پڑھے لکھے نہ ہوتے پاکستان ایٹمی طاقت نہیں بنتا نا, تو میں یہاں بیٹھا ہوا بیان نہیں کر رہا ہوتا, ابھی میں بھی کہیں ریڈی لگا رہا ہوتا ٹماٹر کی. سب حال خراب ہو چکا ہوتا, غزہ سے زیادہ برا حال ہو چکا ہوتا ہمارا. یہ ذہن میں رکھو, انڈیا نے ایسی واٹ لگانی تھی نا, کاٹ کاٹ کے گاجر مولی کی طرح کھاتے ہمیں, کیونکہ عراق, لیبیا, شام سب کو کھڈے لین لگا دیا انہوں نے. ان کا اگلا ہدف کیا تھا بولو؟ پاکستان. یا ہاتھ ڈالتے ہوئے 100 دفعہ سوچتے ہیں کہ ایٹمی پاور ہے, ایٹمی طاقت ہے. ابھی جنرل عاصم منیر دھمکی بھی لگا کے آ گئے نا, فل تڑی لگا کے آ گئے. لوگوں کو یہ تڑی بھی پسند نہیں آ رہی, کیونکہ ہم لوگوں نے منفی سوچنا اتنا شروع کر دیا ہے کہ اب ہم ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہوں گے, ہمیں کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ بھئی آرمی چیف اب وہاں جا کے تڑی لگا کے آیا ہے کہ اگر ہمیں کچھ کیا نا تو ہم تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. کسی بھی ملک کا لیڈر جب جا کے اس طرح بات کرتا ہے تو وہ ملک کی عوام خوش ہوتی ہے 100 اختلافات کے باوجود. لیکن ہم لوگ ہر چیز کو الٹا بیوقوف بنانے کے لیے تڑی لگا دی ہے, اب لوگوں کو الو بنانے کے لیے. تو سوچتے رہو, منفی سوچ سوچ کے مر جاؤ بھائی. میں نہیں کہہ رہا آپ آرمی چیف سے محبت کریں, وہ آپ کا ذاتی ہیڈک ہے, اچھا ہے برا ہے, ہمیں کیا کسی کی ذاتیات سے. لیکن ایک ملک کا ایک اچھا پیغام تو چلا گیا نا. تھوڑی تڑی شڑی, اور تڑی لگانے کے لیے پیچھے دم ہو تو تڑی لگتی ہے. کسی بھی ملک کی آرمی بلا وجہ کی تڑیاں نہیں لگاتی ہے. اس کو پتا ہے تڑی کا جواب آگے سے تڑی میں آئے گا. یہ وہ تڑی نہیں ہے جو فلموں میں لگائی جاتی ہے, اوے یہ کر دوں گا ڈیشن. یہ فلموں میں کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایم آئی وہ لوگ تڑی بے وقوفی میں لگا کے آ جاتے ہیں اور پھر بعد میں افورڈ نہیں کر پاتے. تو جب ایک فوج ہو اور اس کا چیف جب تڑی لگاتا ہے تو اس تڑی کے پیچھے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اتنا ہمارے پاس پاور ہے کہ یہاں تڑی بنتی ہے. امریکہ کو تڑی نہیں لگائی, لیکن وہاں جا کے دنیا کو تڑی لگا دی ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے؟ بم. ایک آدمی نے کسی سے کہا یہاں بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے. تو اس تڑی کے پیچھے کیا ہے؟ بم. تو یہ ڈاکٹر عبد القدیر خان نے محنت کی, یونیورسٹیوں میں پڑھے, اور ان کے جیسے اور بھی سائنٹسٹ تھے اس میں, اور بہت سارے سائنسدان تھے. اکیلے آدمی کی محنت نہیں ہوتی. یورینیم کو لانا, اس کو پھر ایک اس کے لیے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس کو صاف کرتے ہیں, ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے, اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی, ہاں نہیں افزودگی اس کی. تو بہت مشکل کام ہے, ایران نہیں کر پایا اب تک یہ کام. یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بھائی پڑھائی لکھائی چاہیے تھی جو انہوں نے کی, اور پاکستان کو ایک ایٹمی پاور بنایا. ہم نے اپنے علماء سے, بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر ڈاکٹر عبد القدیر خان نہ ہوتے تو آج ہماری داڑیاں محفوظ نہ ہوتی. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان بھی خود مذہبی آدمی تھے, 5 ٹائم کے نمازی تھے, علماء سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. مذہب کی موٹیویشن کے بغیر نا اتنا پاورفل کام ہو نہیں سکتا. یہ دنیا کے لیے ہو نہیں سکتا ایسا, جب تک پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ نہ ہو. آپ کہہ سکتے ہیں امریکہ نے تو بنا لیا, بھائی وہ تو پہلے سے پاورفل لوگ ہیں نا. ان وسائل کے ہوتے ہوئے اتنا بڑا کام کر لینا. اور ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ جتنے سائنٹسٹ ہیں سب نیک پرہیزگار ہیں. جامعۃ الرشید آ چکے ہیں, اتنی بڑی بڑی داڑیاں. ایک دفعہ ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ایک ساتھی آئے, وہ بھی ایٹمی سائنسدان ہے, ایٹم بم بنانے میں ان کا بھی بڑا کردار ہے. جامعۃ الرشید میں ان کا بیان ہوا, ہم سمجھے کوئی ریمنڈ سے کوئی بزرگ آئے ہوئے ہیں, اتنی بڑی داڑھی ان کی, اور سارا اللہ کی وحدانیت اور کبریائی پر انہوں نے بیان کیا. یہ ہمارے ملک کا ایک مثبت چہرہ ہے. لیکن ہم لوگ کو منفی سوچنے کی چونکہ عادت پڑ چکی ہے, الٹا ہی سوچتے رہتے ہیں. تو کچھ اچھا بھی سوچ لیا کرو. ٹھیک ہے بہت سے کام الٹے بھی ہو رہے ہیں, سسٹم کے تحت انتخابات ہوئے, وہ سب کو پتا ہے. انتخابات میں وہاں سے بندہ جیتا ہے جہاں سے کھڑا ہی نہیں ہوا. یہ الٹے کام بھی ہو رہے ہیں. تو جو الٹا ہے اس کو الٹا کہو, لیکن جو سیدھا ہے اس کو سیدھا تو کہو نا. ہر ملک میں ہوتے ہیں, کچھ سیدھے کام ہو رہے ہوتے ہیں, کچھ الٹے کام ہو رہے ہوتے ہیں, سب ملکوں میں ہوتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا جمہوریت کا منجن, بھائی جمہوریت پوری طور پہ کہیں بھی نہیں ہے. سب کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جمہوریت کی لالی پاپ کھلا رہی ہوتی ہے. یو کے میں دیکھ لو, بڑے بڑے دہشت گردوں کو لندن پناہ دیتا ہے, جج فیصلہ ہی نہیں کر پاتا ان کے خلاف, کیونکہ پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا ہوتا ہے. بولتا ہے اس کو لٹکانا نہیں ہے بھائی, اس کو نہیں لٹکانا ہے, یہ ہم نے کسی اور ملک کے لیے رکھا ہوا ہے. جتنا بھی بڑا دہشت گرد ہو اس کو لٹکانا نہیں ہے, تو جج نہیں فیصلہ کرتا. ہر ملک میں پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا ڈنڈا چل رہا ہوتا ہے. یہ جمہوریت کے نام پہ الو بنا رہے ہوتے ہیں. تو اور کسی ملک میں جمہوریت چل رہی ہے نا, تو اس میں اصل میں حکومت کسی اور ملک کی ہوتی ہے. تو
ٹھیک ہے جمہوریت بھی ہے, آمریت بھی ہے, سب کچھ ہے, وہ ایک الگ بحث ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے, لیکن اپنے ملک میں کچھ مثبت چیزیں ہیں, ان کو سوچ کے خوش ہونے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے, خوش ہو جانا چاہیے. تو میں بات کیا کر رہا تھا, تعلیم کی, ایجوکیشن کی. تو اس لیے مسلمانوں کو تعلیم میں آگے بڑھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. آپ ایجوکیشن میں پیچھے رہ گئے, عزت سے جینے کا خیال چھوڑ دو. پھر نماز روزہ مل جائے گا, عزت نہیں ملے گی, یہ ذہن میں رکھنا. عزت مل جائے, اور وہ نماز روزہ بھی پھر جائے گا. جب بے عزتی ہوتی ہے نا, دینداروں کی عزت ہی نہیں ہوگی, تو لوگ دین کی طرف آئیں گے بھی نہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں امریکہ گیا, وہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ریسرچ سینٹر میں, بڑی داڑیاں ان کی, نمازی. میں یار تم لوگ اصل میں دین کو عزت دے رہے ہو. آدھی آدھی پیڑھیوں تک ان کی شلواریں. گوگل کے آفس میں گیا نا, گوگل سین فرانسسکو ہے نا امریکہ کا, جو کیلیفورنیا وہ ہب ہے, لاس اینجلس ایل اے کہتے ہیں اس کو, ایل اے, تو وہ ٹیکنالوجی کا ہب ہے. گوگل کے آفس میں میں گیا, انڈین پاکستانی, ہم نے وہاں پر سائنٹسٹ دیکھے, گوگل میں بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں, بڑی بڑی داڑیاں ان کی, اور ایسے زبردست شرعی لباس ان کا, 5 ٹائم کے نمازی. ہم نے کہا یار تم لوگ بھی تو دین پہ چل رہے ہو یار, یہ دین پہ چل کے یہ کام کرے تو مزہ ہے بھائی, کیا خیال ہے؟ وہ جو اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ اس سے اسلام کی عزت ہو رہی ہے. ہم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں تو اس سے تو لوگ کہتے ہیں جتنے بھی نیک لوگ ہیں سارے فارغ ہی ہوتے ہیں, نعرہ باندھنے کی تمیز نہیں ہوتی. ایک نعرہ ادھر جا رہا ہے, ایک نعرہ. ابھی ایک لطیفہ ہے, وہ مسجد میں سنانے کا تو ہے, اتنا برا نہیں ہے, لیکن وہ ریکارڈنگ پہ آنے کا نہیں, اکیلے میں نانے پہ زبردست خاندانی لطیفہ ہے. تو اس لیے میرے بھائی تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اب میرے وہ ایک بچے کی 16 سال میں شادی والا نہیں قصہ مشہور ہو گیا, کسی نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے, پڑھاتے ہیں نا اس کو, بھائی وہ نہیں پڑھ کے دے رہا تو میں کیا کروں, وہ میرا قصور نہیں ہے. اس کو تو میں نے آج بھی سمجھایا ہے, میں نے کہا دیکھ تو ڈاکٹر بن جا, میں تیری فیسیں اٹھاؤں گا. نہیں, میں نے باکسر بننا ہے, ڈاکٹر نہیں بننا. آج ہی کہہ رہا تھا میں نے کیا بننا ہے, باکسر, ڈاکٹر نہیں بننا. اب زبردستی نہیں مسلط کیا جا سکتا, کیونکہ میں زبردستی ڈاکٹر بناؤں گا تو نہ وہ باکسر بنے گا نہ وہ ڈاکٹر. باکسنگ سیکھ رہا ہے آج کل, اب میں کیا کروں اس میں. اب زبردستی والا حساب نہیں ہے, بچے میں خود شوق ہو تو اس کو سمجھایا تو ہے ہم نے. تو ہم تو بھی کوشش کرتے ہیں تعلیم ہی کو فوکس کریں زیادہ. ہاں کمانے کے لیے نہیں, کمانے کے لیے بزنس ہے, کمانے کے لیے کیا ہے, بزنس. البتہ وہ شعبہ, ملازمت کا وہ شعبہ جس میں قوم کی کوئی غیر معمولی خدمت ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر اس شعبے میں ملازمت بزنس سے زیادہ بہتر ہے. جیسے ڈاکٹر کا ایک شعبہ ہے, اس میں انسانیت کی خدمت ہے اور بہت مشکل سے ڈاکٹر بنتا ہے, تو اس ڈاکٹر کو آپ نے میڈیکل سائنس چھڑا کے بزنس پہ لگا دیا تو پیسہ تو کما لے گا وہ, لیکن بھائی اس کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ڈاکٹر بننے کی, لوگوں کی جان بچانے کی, تو پیسہ زیادہ آ جائے گا لیکن انسانیت کی خدمت نہیں ہو سکتی. آپ کیسے ہوتے, زیادہ پیسہ آنے سے بھی تو خدمت ہوتی ہے, تو بہت سارے لوگ زیادہ پیسہ کما کے وہ کر رہے ہیں خدمت, اس کے لیے بہت زیادہ دماغ نہیں چاہیے. لیکن ڈاکٹر کے لیے یا عالم کے لیے, اب عالم بننے میں پیسہ نہیں ہے لیکن دین کی خدمت کتنی زیادہ ہے. تو جس بچے میں نے دیکھ رہا ہوں عالم کا ذوق ہے, اس کو میں نے بولا بھائی تم پیسے کی فکر چھوڑ دو, تم نے کیا بننا ہے, مولانا. لیکن یہ کام بھی میں زبردستی نہیں کرتا. ایک بچہ نہیں بننا چاہ رہا میں ہوں, تمہیں مولوی ہی بننا ہے, وہ کہیں کا نہیں رہے گا, کیونکہ یہ چیز اپنے شوق سے ہوتی ہے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے. میں بھی اپنے شوق سے دین کے علم کی طرف آیا نا, تو ٹوٹی پھوٹی اللہ نے کچھ